अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। इमरान खान की तरफ से तहरीक के ऐलान के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या हो रहा है, इमरान को तहरीक से रोकने के लिए तीन बड़ी शख्सियात ने सर जोड़ लिए और क्या प्लान तरतीब दिया जा रहा है। मफाहमती फार्मूले के लिए सदर मुमलिकत की बैकडोर डिप्लोमेसी के दूसरे मरहले का आगाज हो चुका। अब इस मरहले में क्या ऑप्शंस टेबल पर रखे गए और सदर आरिफ अलवी ने माइनस इमरान और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से एक इंतहाई अहम बात की और इमरान की तहरीक के खौफ में इंपोर्टेड हुकूमत की कौन सी शख्सियात मुल्क से दूर रहने का अब प्रोग्राम बना रही हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। और आपको ये बता दें कि इमरान खान की क्या आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, किस मकाम पर हुई, इस हवाले से तीसरी अहम शख्सियत ने इसका क्या जवाब दिया, इस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन व्यूअर्स आपको बताते चलें, इस वक्त दो अहम शख्सियात सर जोड़कर बैठी हैं कि मुल्क को बुहरान से कैसे निकाला जाए। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चंद रोज पहले ऐलान किया कि वो तहरीक शुरू करेंगे। अभी ऐलान हुआ ही था कि इंपोर्टेड हुकूमत और सियासी हलकों की नींदें हराम हो गई हैं। ताकतवर हलकों के सदर आरिफ अलवी से राब्ते तेज हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमेरिका में जनरल असम्बली से खिताब से ज्यादा पाकिस्तान में आने वाले सुनामी की फिक्र लाहक हो गई है। हमारे ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में भी अपने बड़े भाई से राब्ता किया है और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है इस पर तबादला ख्याल किया गया, पैगाम भेजा गया कि अगर मुकर्ररा मुद्दत से चंद माह पहले इंतखाबात के ऐलान के हवाले से सदर आरिफ अलवी की बात को मान लिया जाए तो शायद वो तूफान जो इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ आने के लिए तैयार है, जो सुनामी तैयार हो रहा है, तो शायद हम इससे बच जाएं। लेकिन व्यूअर्स सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जरा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ का पहले दिन से ही एक मौकिफ था कि कुछ दो और कुछ लोग की सियासत पे वो काम कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवाज शरीफ ने जो शर्त रखी थी कि हमें क्या फायदा पहुंचा, जो लंदन में मुलाकात हुई, और फिर वो अपनी बेटी से भी परेशान है क्योंकि अगर बेटी को रिलीफ ना दिया गया जो कि हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है तो शायद हालात उनके लिए मुश्किल हो जाएं। इसीलिए उसके साथ एक मशरूत चीज जो है लंदन से हमारे सामने आ रही है। इस तमाम सूरत हाल में अब से थोड़ी देर कबल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का एक इंटरव्यू जो है वो पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर नशर हुआ। वो तमाम सवालात जिसका पाकिस्तान की कौम जवाब तलाश कर रही थी और वो तमाम जवाब हमने कुछ हिस्से आपके सामने भी रखे। अब इसकी कंफर्मेशन आना शुरू हो गई। एक सवाल ये किया गया कि बैकडोर डिप्लोमेसी नाकाम हो गई चूंकि इमरान खान ने तहरीक की कॉल दे दी है। सदर ने जवाब दिया कि मुल्क को बचाने के लिए कोशिश करना मेरा फर्ज है, मगर कुछ लोग मामले की संगीनी को नहीं समझ रहे। यानी उनका इशारा मरीम नवाज की तरफ था, शहबाज शरीफ की तरफ नहीं बल्कि नवाज शरीफ और उनके साथियों की तरफ था, शाहिद खान अब्बासी की तरफ था। वो तमाम लोग जो इस मामले को खराब करना चाहते हैं। सदर ये कहते हैं कि वो जिन अहम लोगों से राब्ते में है, उम्मीद है कि कोई हल निकालने के लिए कोशिश जो है वो अपना रंग जरूर दिखाएगी और वो कामयाब हो जाएंगे। ये दो शख्सियात हैं, यानी आर्मी चीफ पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और सदर पाकिस्तान जो कोशिश कर रहे हैं। इस अहम सवाल पर कि क्या यह खबर दुरुस्त है कि ऐवान सदर में आपने इमरान खान की अहम शख्सियत यानी आर्मी चीफ से मुलाकात कराई, सदर मुमलिकत ने कहा कि हम मुख्तलिफ लोगों से मफाहमत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के मफाहमत चाहते हैं, लेकिन मैं इस मुलाकात के बारे में तस्दीक या इसकी तरदीद नहीं कर सकता। लेकिन व्यूअर्स एक बात इस्लामाबाद में यानी जो खबर बहुत गर्म थी कुछ दिनों से कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, और आपको ये वाजे कर दें कि पाकिस्तान में चंद अहम लोग इस खबर की तस्दीक पहले ही कर चुके और हम पहले ही इमरान खान की इस खुफिया मुलाकातों की खबर आपको दे चुके। यानी लंदन से बैठकर हमने बताया कि कुछ अहम शख्सियात की मुलाकात हुई और अब पाकिस्तान से और आरिफ अलवी साहब ने भी ये बात आपको बता दी। मुलाकात की इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है बल्कि कप्तान की अहमियत की है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल अवामी शख्सियत को एतमाद में लिए बगैर किसी मसले का हल नहीं निकल सकता। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारी दो हुकूमतें हैं, बल्कि चार हुकूमतें हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें क्यों ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। इस बात को सदर ने यह कहकर भी इंडोर्स किया है कि मौजूदा बहरान के हल की जिम्मेदारी जहां दीगर स्टेक होल्डर्स के ऊपर है, वहां पर इस्टेब्लिशमेंट की भी ये जिम्मेदारी है कि उसका हल निकालें और अपना किरदार अदा करें। जिस तरह मुल्क की मैशत में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा कर रही है जो हमें नजर आ रहा है, सियासत में भी उन्हें किरदार अदा करना चाहिए। हल सिर्फ एक है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। सदर ये भी कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती एक इशू है जिस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि नहीं सोचा जाता कि इस तैनाती का भी एक मैकेनिज्म बन जाए, जो बात मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर की।
اور دوسری بات تنازع کی وجہ ہے کہ الیکشن ہے، پوری قوم بھی الیکشن چاہتی ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کا اشارہ ویورز دے چکی کہ بحران کا حل الیکشن ہی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمران خان کو دہشت گرد کہنا ایک مذاق تھا، یہ صدر عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں، چونکہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ایک دہشت گرد ویورز کیسے ہو سکتا ہے؟ آج صدر بھی پاکستان کے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کو مائنس کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، نہ ایوب خان سیاستدانوں کو مائنس کر سکے اور نہ کوئی اور کر سکے گا۔ ان کا اشارہ مشرف کی طرف بھی تھا اور پھر موجودہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی تھا۔ ان کی پوزیشن ایسی ہے وہ نام نہیں لے سکتے۔ ان کا اشارہ جنرل باجوہ کی طرف تھا، ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، فوج کی طرف تھا۔ صدر نے جو سب سے اہم ترین بات کی ہے نا ویورز، وہ یہ ہے کہ موجودہ بحران پیدا نہیں ہوا بلکہ پیدا کیا گیا ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ایک حکومت کو پیسے اور دھمکی کے زور پر تبدیل کر دیا گیا۔ اس لیے اگر بحران پیدا کیا گیا تو اس کا حل نکالنا بھی ضروری ہے، اور وہ اب پیسے اور دھمکیوں کے زور پر نہیں، حکومتیں تبدیل کرنے کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ پیسے اور دھمکیوں سے اگر آپ چاہیں گے کہ حل نکل آئے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حل کیسے نکلے گا کہ ملک کے اندر عام انتخابات کروائے جائیں۔ ویسے اس پورے انٹرویو میں جو صدر پاکستان نے سب سے اہم بات کی نا کہ عمران خان کی اہمیت، سسٹم نہیں چل سکتا، سٹیک ہولڈرز ہیں خان صاحب، 4 حکومتیں ہیں ان کے پاس، پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، آج الیکشن ہو جائیں 2/3 سے زیادہ اکثریت ملے گی۔ یہ بات اب اپوزیشن اور پاکستان کا ہر فرد جانتا ہے، طاقتور حلقے جانتے ہیں، خفیہ رپورٹس بتا رہی ہیں، جلسے جلوس جو ہیں ان کے نمبرز یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی عمران خان نے کال دی، لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے اور اپنے حق کے لیے نکلیں گے۔ جب مہنگائی ملک کے اندر، آٹا مہنگا ہو جائے، روٹی مشکل ہو جائے پوری کرنا، تو پھر عوام کے پاس کوئی دوسرا حل نہیں رہتا۔ آج عمران خان صاحب صرف یہ کہیں کہ جناب ہم نے مہنگائی مارچ کرنا ہے اور اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، جو کہ باقاعدہ اعلان کر دیا گیا، تو صرف حکومت چند دن کی مہمان ہوگی۔ ویورز، جو سپورٹ چاہیے تھی اس حکومت کو صوبوں کی طرف سے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، شاید ان لانگ مارچ کے اوپر ہمیں مدھم نظر آئے، اور وہ ٹارگٹ جو کیا گیا تھا کہ عمران خان کو روکنا ہے، وہ شاید اب مشکل ہو جائے، کیونکہ بہت سارے حلقے اس وقت بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب کو روکا جا سکے اور ان کی مقبولیت کا یہ جو جن ہے اسے کس طرح بوتل کے اندر واپس بھیجا جا سکے۔ یہ مقبولیت کا جن نہیں بلکہ یہ شعور کا جن ہے جو عمران خان کے ساتھ پیرلل آگے جا رہا ہے۔ عمران خان نے قوم کو بتا دیا آپ نے اس ملک کے اندر کیا کچھ اب تک کیا ہے، قوانین کو بدلا، چوروں لٹیروں کی حکومت کو قائم کیا اور ایک لیڈر کو گھر بھیج دیا۔ وہ گیا تھا ڈائری لے کر، لیکن واپس آیا تو اس کے پاس ایک لشکر تھا۔ اب یہ قوم جو ہے نا، یہ پورے کا پورا جان چکی کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ان حالات سے نمٹنا کیسے ہے۔ ویورز، جو خبریں آ رہی ہیں نا، آصف علی زرداری صاحب ہو، پاکستان کے دیگر لوگ ہوں، وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ اور آپ نے اس پورے عمل کے اندر، جب سے آصف علی زرداری صاحب دبئی گئے تھے بیمار ہو کر اور اپنی سالگرہ منانے گئے، اس کے بعد وہ پاکستان نہیں آئے اور لاپتہ ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، کہاں ہیں، کوئی بیان آپ کو ان کا نظر نہیں آئے گا، اور صرف وہ ایک گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح فائدہ پہنچانا ہے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کی کال کے بعد پاکستان میں ہر نیا دن ایک نئی خبر لے کر آئے گا، یاد رکھیے گا۔ ہم پہلے کی طرح کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے سامنے یہ تمام خبریں رکھتے رہیں، اور اب مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے ذرائع سے جو معلومات ہم نے حاصل کی ہیں، ان کے مطابق عمران خان کے لانگ مارچ کے دوران کئی شخصیات ملک سے باہر نکلنے کا ایک شیڈول بنا رہی ہیں کہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر اگر آپ سین سے غائب ہو جائیں گے تو آپ کو پھر بیان نہیں دینے پڑیں گے، ذمہ داری نہیں لینی پڑے گی، کیونکہ ملک میں تو آپ موجود ہی نہیں تھے۔ مریم نواز نے اپنی قانونی ٹیم سے درخواست کی ہے کہ وہ عدلیہ کو اپروچ کریں اور سپتمبر کے آخری ہفتے میں ان کا پاسپورٹ واپس لینے کا جو کیس ہے اس پر فیصلہ کرائیں، تاکہ وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لندن روانہ ہو جائیں۔ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو پردوں کے پیچھے بند کمروں میں مشاورت جاری ہے، کیونکہ ملک کے اندر ایک انقلاب آنے والا ہے اور اس کو روکنے کے لیے جب فورس کا استعمال کیا گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ مریم نواز اس حوالے سے مسلسل نواز شریف سے رابطے میں ہیں اور یہ معاملہ آخری مراحل میں ہے کہ وزیر اعظم کی بجائے پارٹی صدارت کسی اور کو سونپی جائے، ورنہ عمران خان کے مقابلے میں اگر کوئی اور جماعت میدان میں نہ آئی اور نہ اسے روکا گیا تو ووٹ بینک نہ ہی رہے گا اور نہ ہی اقتدار رہے گا۔ یہ اس وقت سیریسلی ڈسکشن جو ہے لندن میں ہو رہی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ بلاول بھٹو کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ عمران خان کے ایڈونچر سے دور رہنے کے لیے پہلے تو وہ امریکہ میں
وہ کیا کریں گے کہ اپنا دورہ جو ہے اس میں توسیع کر دی جائے. دوسرا یہ وہ کریں گے کہ فارن آفس کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ ان کے مزید ممالک کے ساتھ دورے ترتیب دیے جائیں اور فارن آفس کو استعمال کیا جائے گا ملک سے دور رہنے کے لیے. شہباز شریف سمیت وفاقی حکومت میں شامل 4 مزید شخصیات کے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں بیرون ملک دوروں کی سمریاں تیار کرنے پر بھی کام جاری ہو چکا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع کر دیں گے. آصف علی زرداری کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ دن رات پرویز الہی کے خلاف چودھری شجاعت صاحب سے رابطے میں ہیں اور وہ چودھری پرویز الہی کو عمران خان سے دور کرنے کی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں کہ اگر پنجاب کے اندر کسی طرح یہ محاذ سر کر لیا گیا تو شاید عمران خان کے لیے مشکل ہو جائے گا اور پھر تحریک عدم اعتماد بھی آ جائے گی، تاکہ عمران خان کی تحریک کے دوران پنجاب حکومت کو پی ٹی آئی سے چھین لیا جائے. یہ اس قسم کی حکمت عملی جو ہے ویورز وہ تیار کی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھیے گا ادھر سے تحریک چلے گی، ادھر سے ان اسمبلیوں کی اہمیت ختم ہو جائے گی. پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان اب باہر آ گیا ہے، سڑکوں پر ہے اور عوام کی حقیقی آزادی کی جنگ کی تحریک شروع ہو چکی ہے اور اسلام آباد پڑاؤ کیا جائے گا، اور جب تک عام انتخابات کا اعلان نہیں کیا جاتا تب تک عمران خان واپس نہیں جائیں گے. اسی لیے ان اسمبلیوں کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ان اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب کی اسمبلی آپ کے سامنے ہے، کے پی میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. قوانین گورنمنٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں، بن رہے ہیں، اور پنجاب کی حد تک مجھے کوئی اتنی زیادہ امید نہیں ہے کیونکہ پرویز الہی صاحب مسلسل رابطے میں ہیں چودھری شجاعت کے ذریعے. اور دوسری طرف سندھ میں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم کہ اسمبلیوں میں اس وقت کیا سچویشن ہے، قوانین کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. یعنی ان اسمبلیوں کی کوئی اب اہمیت نہیں رہی. جہاں پہ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہوگا تو وہاں پہ تو اسمبلی کی ویسی اہمیت ختم ہو جائے گی. تو اب جو کام کیا جائے گا کہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے، اگر راستہ نہیں روک سکتے تو کم از کم طاقتور حلقوں کے ذریعے عمران خان کو پیغامات جو ہے بھیجنا شروع کر دیا جائے گا. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں ویورز کہ اس سے پہلے مریم نواز کو ریلیف مل جائے، اور عمران خان صاحب نے اسی لیے یہ جو ٹائمنگ ہے اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے. نومبر قریب آ رہا ہے، اکتوبر شروع ہو جائے گا، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف آ جاتا ہے تو یقیناً کسی وقت بھی پورے نظام کو لپیٹا جا سکتا ہے. کوئی بھی کال آ سکتی ہے. یہ خدشہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر موجود ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں پریشرائز کیا جائے اور ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہ ہو. اسی لیے جلد سے جلد پاکستان کی عدالتوں سے نیب کے ذریعے ایک ریلیف حاصل کیا جا سکے. جب کیس ہی نہیں ہوگا، جب قانون ہی بدل جائے گا تو ایک ریلیف جو ہے انہیں مل جائے گا. لیکن ویورز میں نے آج جب میں خبروں سے گو تھرو کر رہا تھا تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میری نظر سے گزری. پاکستان کو نا امدادی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں. پاکستان کو جو امداد ملنا ہے نا یہ شروع ہو گئی ہے. عالمی بینک نے $850 ملین دینے کا عزم کیا ہے. اچھا، اس کے بعد امریکہ سے بھی امداد آ رہی ہے، روس سے بھی طیارے آ گئے، چین نے بھی کر لیا. یہ سب امداد پاکستان میں آ رہی ہے. لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیا یہ حکومت صاف اور شفاف انداز میں اس امداد کو پاکستان کے ان علاقوں میں خرچ کرے گی جو تباہ ہو گئے؟ ری ہیبلیٹیشن کا کام ہوگا؟ کیا وفاق پنجاب کو پیسے دے گا؟ کیا وفاق کے پی کو پیسے دے گا؟ یہ پیسہ کہاں جائے گا؟ اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ آلریڈی کوئی بورڈ بنانا چاہیے، کوئی باڈی بننی چاہیے جو اس کو مانیٹر کرے. یاد رکھیے گا چونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ارتھ کویک کے ٹائم کے اوپر پیسہ کھایا. آپ کو یاد ہوگا نا علی عمران کا کیس جو الزام ہے. پھر یہ کیا بنے گا اگر فری اینڈ فیئر طریقے سے لوگوں تک اس کی ڈویژن اس پیسے کو نہ پہنچایا گیا تو حالات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. یہ ایک تو تحریک سے دور رہنے کے لیے اور تحریک کو فیس کرنا اور پاکستان کے میڈیا کو فیس نہ کیا جائے، اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو قائدین ہیں امپورٹڈ حکومت کے وہ تو ایک راہ فرار تلاش کر رہے ہیں. لیکن سب سے جو اہم بات ہے کہ یہی پیسہ کل کو یہ حکومتیں سائڈ پہ کریں گی اور پھر اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے الیکشن میں اسے خرچ کیا جائے گا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ کام اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ عدالتیں اس معاملے کو ٹیک اپ کریں. جتنا پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے کوئی بورڈ بن جائے، سپریم کورٹ پاکستانی کی نگرانی کے اندر کوئی ایسا ایک باڈی تشکیل دے دی جائے جو اس پیسے کو مانیٹر کرے کہ کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے. کیونکہ اگر آپ مجھ سے سچی پوچھیں کہ شہباز شریف صاحب کیا یہ پیسہ $850 ملین پاکستان کے اندر لوگوں پہ خرچ کریں گے؟ کچھ ہوگا، لیکن بہت سارا پیسہ جو ہے نا وہ لیفٹ رائٹ کر لیا جائے گا جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. پھر ایک تحریک ہوگی، پھر احتساب کا نعرہ لگے گا، پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، پھر نیب ہوگا اور نیب جو ہے ان چوروں لٹیروں کو جو ہے نا وہ کلین شیٹ دے دے گا. تو اس لیے یہ جتنا پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے اس کا
ایک حساب کتاب جو ہے وہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے. ویورز، ایک بیان جو بائیڈن کا بھی سامنے آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے. پاکستان کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، سب کی مدد کی ضرورت ہے. ماحولیاتی قیمت پاکستان کیوں ادا کرے؟ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیا. انسانیت کو قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے. موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی. ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. زمین کو ماحولیاتی تبدیلی سے بچانے کے لیے گرین انرجی پلان کی ضرورت ہے. ایک اور پلان کی بھی ضرورت ہے کہ آپ جیسی طاقتیں اپنے حدود کے اندر رہیں. آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ساتھ پاکستان پر پڑ رہے ہیں. پاکستان کے اندر ایک بحران ہے اور یہ بحران شدت اختیار کر سکتا ہے سیلاب کی وجہ سے. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک موسمیاتی جو سیاسی موسم ہے نا، وہ بھی آپ لوگوں نے خراب کیا پاکستان کا. اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح اعلی کار اپنا بنا سکیں اور غلام بنا کر رکھیں. اس پر بھی نظر ثانی آپ لوگوں کو، ان طاقتوں کو کرنی پڑے گی، کیونکہ اب ملک کے اندر ایک انقلاب آ چکا ہے. اور اگر اس انقلاب کو روکنے کی کوشش کی گئی، چاہے امریکہ ہو چاہے کوئی اور ہو، یہ سونامی جو اٹھ رہا ہے نا، اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. اس پر تو امداد آ گئی تھی نا باہر سے، اور سیلاب کی جو تباہ کاری ہیں اسے بچنے کے لیے اور ری ہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو چکا ہے. لیکن جو انقلاب اور جو سونامی عمران خان لے کر آ رہا ہے نا، اگر ابھی بھی الیکشن کی طرف نہ گئے نا، تو پھر تمام قوتیں چاہے کوئی بھی ہو اس سونامی میں جو ہے نا ویورز وہ بہہ جائیں گی. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج بہت ہی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہے. فرد جرم عائد کرنے جا رہی ہے عدالت، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کا مزاج کیا ہے، اور عمران خان جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور جو 2 بیانات عمران خان صاحب نے دیے، اس کے بعد عدالت کا کیا رویہ ہے اور عدالت کا کیا مزاج ہے. ویورز، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.